बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है। मरियम नवाज बासानी ये इलेक्शन जीत जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी का पार्लिमानी सियासत में ये पहला कदम होगा। कैसा होगा मरियम राज? वो एक शेर है कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। वाह। तो आज ना वीडियो का आगाज़ खबर पे आने से पहले थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आपका शुमार उस कैटेगरी में होता है जिसमें लोगों को रईस कहा जाता है? नहीं, मेरा नहीं होता। अच्छा, आपका शुमार नहीं होता, लेकिन आप मूवीज़ तो देखते होंगे, हाँ जी, ड्रामे देखते होंगे, बिल्कुल। रियल लाइफ एग्जांपल्स भी कहीं ना कहीं खबरों की सूरत में, किस्सों की, वाक़यात की सूरत में सामने आते हैं। तो ये जो रईस होते हैं, ये जो अरबपति खरबपति, जिनको हम्म फिल्थी रिच कहा जाता है, हम्म ये अपने बच्चों की ख्वाहिशात कैसे पूरी करते हैं? तो मुंह से जो ख्वाहिश का इजहार करते हैं पूरी कर देते हैं। वर्ल्ड टूर पे ले गए, डिज्नी लैंड ले गए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, इस टाइप की चीज़ें। वो ना उनके लिए ऐसे कंपटीशंस भी करवाते हैं जहाँ पे वो एक फिक्स्ड मैच होता है और वो बच्चा जीत जाता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सही। ऐसा भी होता है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिल्मों में। जिस वक्त वो उसको गद्दी पे बिठाना होता है, हम्म, अपनी बिजनेस एम्पायर उसको हैंड ओवर करनी होती है, उसको अपना यानी कि जायदाद का वारिस वारिस। जो है वो बनाना होता है, उसके लिए वो करते हैं, उसके लिए एक बाकायदा माहौल क्रिएट किया जाता है। हम्म वो मूवीज़ में भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसको लाकर बिठाते हैं और उसके इर्द गिर्द अतालीक जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, जो उनके मुख्तलिफ हवाले से उसकी गाइडेंस करते हैं, उसको बताते हैं ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है। पुराने वक्तों के मुंशी जी हाँ, अमिताभ के साथ। हाँ, वो जो हुआ करते थे ना। हाँ। तो मरीम नवाज साहिबा का देखें, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, हम्म लेकिन अब मरीम नवाज साहिबा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि अब पहली बात तो ये है कि आप हैरान हो कि एक शख्स, एक खातून, एक शख्सियत जिसका तजुर्बा कुछ भी नहीं है, जिसकी सियासी स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, हम्म जिसका सीवी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको डायरेक्ट उठाकर आप पार्लिमानी सियासत में पहला कदम है और पहली असाइनमेंट जो आप उसको दे रहे हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, उस वक्त में हम्म जब मसाइल में घिरा हुआ है पाकिस्तान, और ये इतनी बड़ी आबादी का सूबा, हम्म इसकी आप चीफ मिनिस्ट्री दे दें। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग के जो रोल है चीफ मिनिस्टर का या मरीम नवाज साहिबा का, वो सेरेमोनियल होगा। जी। उनका चेहरा होगा, उन्होंने अपेयर होना होगा, उन्होंने तकरीर करनी होगी, उन्होंने मीटिंग में हेड चेयर पे बैठा होना होगा, और उनके पीछे दिमाग जो है काम करने वाले लोग और होंगे। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई रईस है, कोई अरबपति शख्स है, वो अपने बच्चे का कोई पहला कोई वेंचर होता है ना, हम्म उसमें बड़ा वो खुद इंटरेस्ट लेता है और वो हर सूरत ये कोशिश करता है, ये यकीनी बनाता है कि वो कामयाब हो। बिल्कुल। तो एफर्ट बहुत होगा, हम्म एफर्ट हर किस्म का होगा, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कामयाब हो जाए। इस बहाने ही सही कोई थोड़ा से हालात बेहतर हो, हम्म खासतौर पे पंजाब में जो मसाइल हैं, जिस आधा किस्म के आधे मसाइल हैं, पाकिस्तान की आबादी पंजाब में है। आधे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हाँ। आबादी जो है वो पाकिस्तान में है, तो अगर ये मसाइल हल हो तो बेहतर है। लेकिन जो 48 घंटे जिस वक्त रह गए थे तकरीबन ना जी मरीम नवाज के इंतखाब में, तो वो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की खबर आई हमारे सामने। जी। वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन देखिए जब वो उसके बिजनेस वेंचर को, उसके कोई भी वो है उसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उसके लिए फिर हर किस्म का काम किया जाता है। नवाज शरीफ साहब का पूरा फोकस होगा कि वो पंजाब में अपनी बेटी की सियासत को यकीनी बनाने के लिए कि वो भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से चले, हर मुमकिन कोशिश सही, करेंगे। पूरा अपना तजर्बा लगाएंगे। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में हर वो शख्स जो उनका सबसे काबिल एतबार होगा। वैसे भी शरीफ खानदान की सियासत, डाइंग डाउन हम्म सियासत जो है, उसके रिवाइवल का वाहिद चांस यही है कि वो कोई इस किस्म का आउट परफॉर्म कर दें, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, मरकज में कि थोड़ा मुश्किल कि है। उनके पास, लोगों के पास जाने का मुंह चेहरा मुंह मत्था मौजूद हो। सही। उसके लिए कोशिश तो भरपूर होगी। मरियम नवाज साहिबा से इन हर सेल्फ उनकी हद तक बात करें, आप ये तवक्को रखते हैं कि जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परवेज़ रशीद साहब साइड से जो जवाब बताएंगे, हम्म तो वो जवाब देंगी, वो जिनके अपने अंदर ये एबिलिटी होती है,
قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے، جن کا اپنا ویژن ہوتا ہے، جن کی اپنی سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے، یا جن کا اپنا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اور ہسٹری کے اوپر ایکچولی گرپ ہوتی ہے، ان لوگوں کو پھر یہ پک اینڈ چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں سوال کرے اور فلاں نہ کرے. جی مریم نواز صاحب، مریم اورنگزیب نہیں ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی کہ فلاں صحافی اس کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجا ہوا ہے، اشارے کر رہی ہوں کہ تم تو سوال ان کی کرو. تو ڈیوٹی لگ گئی نا مریم کے ہاں، ساتھ. نہیں وہ پریس کانفرنس یاد ہے نا جس جی کو جی کہ وہ سوال بھیجا ہے، ہاں. سوال بھیجا کر کے وہ ہوں. پھر وہ سوال کرواتی ہیں. جی تو ان کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن مریم نواز صاحبہ کا ظاہر ہے کہ ایفرٹ اور تمام تر کوشش تو ہوگی، لیکن اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول کر آئے ہیں اقتدار میں، اور بہت بڑے بڑے موٹے موٹے جھوٹ بول کے آئے ہیں. ان کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کو نا وہ جو دیگ ہوتی ہے اس کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے کہ چاولوں کا ذائقہ کیسا ہے، آپ کو پوری دیگ نہیں کھانی پڑتی. ٹیڑھی اینٹ پر عمارت کھڑی نہیں ہوتی. کہ میں پوری دیگ کھاؤں گا تو میں بتاؤں گا. وہ آپ ایک چمچ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک دانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ذائقہ ہے کیسا. صحیح. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم بھی ساتھ میں اکٹھی ہوئی ہے صوبے میں. جی چاروں اطراف میں وہی ہوں گے. ہاں، مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی چیف آف اسٹاف سمجھ لیں آپ. نہیں، ثانیہ عاشق صاحبہ جو ہے وہ ان کی سمجھ لیں چیف آف پروٹوکول اور پروفائلنگ بھی. ہاں، کہ ان کی پھر وہ سٹائلسٹ ان کی ہینا ہینا پرویز پرویز بٹ ہوں. صاحبہ. یہ میں نہیں کہہ مشہور اور ہے ان کو کے بارے میں میڈیا پر ڈیفینڈ زیادہ کریں گی. زیادہ ڈیفینڈ کرنے کا اصل چیز وہ جو کہ میڈیا میں جو ان کے عظمہ بخاری صاحبہ، کوئی بھی شخص وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کرے گا تو اس کی زبان پکڑ لیں گے. وہ بولنے نہیں دیتی. ان کی عادت ہے وہ. اب انہوں نے نا اس کے حوالے سے کہ مریم صاحبہ آ رہی ہیں، چیف منسٹر بن رہی ہیں، آپ کی حکومت آ رہی ہے، آپ نے فلاں وعدہ کیا تھا فلاں کیا تھا، تو وہ ایک پروگرام میں آئیں اور ان سے کچھ سوالات انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مریم نواز صاحبہ کا وقت، شہباز شریف کا یہ والا وقت، یہ کس قسم کا ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب یہ کیمپین کر رہے تھے نا تو اس وقت میاں محمد نواز شریف واز دی فیس، پوسٹر بوائے تھے میاں محمد نواز شریف کے. وہ جا کر وزیر اعظم بنوں گا اور میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. انہوں نے جو وعدے کیے تھے، آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے مانسیرا میں بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب جہاز اڑنے والے ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے، بورے والا میں بھی ایئرپورٹ بننا ہے، ہارون آباد میں بھی ایئرپورٹ بننا ہے. اسی طریقے سے وہ حافظ آباد میں بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے. ننکانہ صاحب کا بھی کوئی ماڈل سٹی بننا ہے. فیصل آباد والوں نے تو یہ اگے پیچھے موٹر وے نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے سجے کھبے موٹر وے ہے، اگے پیچھے جڑا نا موٹر وے بنے گی. شکر ہے نہیں کہا کہ بچوں لگا دیں موٹر وے. اور یہ بھی کہا تھا نا وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ یہ شہباز شریف نے آپ کو میٹرو تنخواہ دیا ہے، اورنج لائن آئے گی، بلو لائن جو ہے وہ یہاں پر پنڈی میں بن گئی، اور یہاں پہ وہ کون سی بسیں بھی چلنی تھیں. ہاں، وہ سیالکوٹ والی موٹر وے دوبارہ بننی ہے. موٹر وے وہ توڑ کے دوبارہ بننی ہے. مری کے چاروں اطراف میں موٹر وے گھومنی ہے. یہ سب کچھ یاد ہے. اچھا، نہیں، ایک درمیان میں وعدہ اور بھی تھا. وہ وعدہ نا دیکھیں، بیسیکلی نون لیگ کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ تو دیا ہے نا. کم زیادہ کی بحث علیحدہ ہے، پی ٹی آئی کے الزامات علیحدہ ہے، فارم 45 کی بحث علیحدہ ہے، لیکن کم نمبر میں یا زیادہ نمبر میں لوگوں نے تو ووٹ دیا ہے. بالکل. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے اسی امید اور اسی آس کے اوپر دیا ہوگا نا کہ یہ آئیں گے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. ان کا جیسے وہ کہتے تھے کہ 2017 میں یہ تھا، سستا تھا سب کچھ، وہ وعدہ پورا کریں گے. ہاں، نہیں، وہ آئی ہیں عظمہ بخاری اور انہوں نے شدید، اب ظاہر ہے کہ ٹھنڈ تو ہے، جاتی سردی ہے، لیکن سردی تو ابھی بھی ہے نا. ہاں جی. تو انہوں نے وہ آئس بکٹ چیلنج نہیں ہوتا، ہاں، تو انہوں نے وہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی نون لیگ کے ووٹرز پہ ڈال دی کہ جڑی آسا امیداں لا کے بیٹھے ہو نا. آئس بکٹ چیلنج میں بندہ پھر ریڈی ہوتا ہے کہ میرے پر آئس گرنے، ان پر وہ بھی نہیں ہوگا. ہاں، یہ ریڈی نہیں تھے، ریڈی بھی نہیں تھے. تو انہوں نے جو، اور یہ صرف ایک بات نہیں، یہ اپنی ہر بات سے مکریں گے. آنے والے وقت میں جو صورتحال ہے جو کریٹ ہو گئی ہے، یہ سب سے جو ہے وہ مکریں گے. پہلے تو جناب پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. انگریزی میں بھی چھاپا ہے انہوں نے، اردو میں بھی چھاپا ہے. اس میں انہوں نے مختلف وعدے کیے ہوئے ہیں. یہ مینیفیسٹو کی کاپی ہے میرے سامنے. یہ شروع جہاں سے ہوتا ہے نا، میں اس کی جزیات پہ نہیں جاؤں گا اور بہت طویل ہو جائے گا. 51 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے.
قائد اعظم محمد علی جناح کے گفتگو سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ناؤ اف وی وانٹ ٹو میک دس گریٹ اسٹیٹ آف پاکستان ہیپی اینڈ پراسپرس وی شوڈ ہوللی اینڈ سوللی کنسنٹریٹ آن دا ویل بینگ آف دا پیپل اینڈ اسپیشلی آف دا میسز اینڈ دا پور. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. یہ کہا جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے. علامہ اقبال کو انہوں نے اس میں کوٹ کیا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ چیزیں یاد رکھیے گا، اگلی خبر سے ریلیٹڈ ہے. جی مجھے بہت اچھی وہ ریلیٹڈ ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور ان کا پہلا آتے ہی سب سے پہلے جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ قرضہ، پیسے، آئی ایم ایف، دوست ممالک، ادھر سے پیسہ آ جائے ادھر سے آ جائے، یہ بغیر شرائط کے نہیں آئے گا. تو پرواز میں کوتاہی کہاں آئے گی؟ پھر آگے بہرحال میاں محمد نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا پیغام، اور پھر آپ آتے جائیں جناب ایسے ایسے سبز باغ، سہانے باغ. اس میں ایک وعدہ اور بھی تھا، 300 یونٹ تک بجلی فری. 200 ہاں وہ 200-300 کا نہیں، 200-300 ریس چل رہی تھی نا. ہاں 200-300 کا وعدہ تھا. ہاں جو یہ بی بی سی کی سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بی بی سی نے 23 جنوری کو اس پہ سٹوری کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کے انتخابی وعدے معاشی طور پر قابل عمل ہیں. اس پہ انہوں نے پورا یہ نقشہ کھینچا تھا کہ یہ کہانی ہے بھائی، یہ 300 یونٹ 200 یونٹ فری بانٹتے پھر رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت یہ اس قسم کے وعدے کر رہی تھی. صرف پی ٹی آئی جماعت تھی جس نے یہ فری بجلی والا کام نہیں کیا. ہاں آئی پی پی نے بھی کیا تھا. آئی پی پی نے بھی 300 یونٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ حکومت بننے کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ صارفین کو 200 یونٹ استعمال کرنے پر بجلی مفت فراہم کی جائے. واہ. تو پنجاب کی عوام آس امید لگا کے بیٹھی بھی ہوگی. لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے نا عظمہ بخاری صاحبہ نے، وہ اس سے بڑھ کر ہے، جو وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اچھا آئس برگ جو برف کا تودہ ہوتا ہے، وہ جو مووی ٹائٹینک میں ٹکرایا نہیں تھا جہاز سے جا کے، وہ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا نیچے موجود ہوتا ہے وہ برف کا تودہ. تو یہ جو ان کی گفتگو ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. صحیح. صورتحال یہی ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر مفت بجلی دینے کا فیصلہ کریں گے. تالیاں. آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر. میں ابھی حلف نہیں اٹھایا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر بجلی مفت دینے کا نہیں، آپ کا جو بجٹ آنا ہے ان لوگوں نے وہ بجٹ رکھنا ہے آئی ایم ایف کے چرنوں میں. انہوں نے اس کے اوپر انگوٹھا لگانا ہے، اس کو اپروو کرنا ہے تو وہ بجٹ آنا ہے، ورنہ وہ بجٹ نہیں آنا. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ان کے ساتھ ہوا تھا، بجٹ پیش کیا، پھر آئی ایم ایف کا جوتا پڑا عقل پر، پھر ٹیکسز بڑھا دیے تھے اور چیزیں، ہاں ٹیکسز ڈبل ٹرپل کر دیے تھے. اچھا عظمہ بخاری نے کہا کہ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مریم نواز پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. مریم نواز وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد پہلی تقریر میں ہیلتھ کارڈ سے متعلق روڈ میپ دیں گی. لیگی رہنما نے کہا کہ چیلنجز بالکل ہے، لیکن مریم نواز کو نواز شریف کی سرپرستی حاصل ہے. سیاسی کارکن ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے. یوتھ پروگرام مریم نواز کا آئیڈیا تھا. عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوائے میں کو 7 پروگرام پچھلے حکومت کے گنوا سکتا ہوں پی ڈی ایم سے پہلے. نہیں، نون لیگ کے جب وہ ہوتے ہیں کنونشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر جب تقاریر ہوتی ہے نا تو وہ پاکستان بنانے کے علاوہ تمام کریڈٹ میاں صاحب کو ہی دیتے ہیں، میاں صاحب اینڈ فیملی کو. اچھا جی، عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلانے کا تاثر غلط ہے. مریم نواز اپنے لیے جس کابینہ کا انتخاب کر رہی ہیں وہ نوجوان اور تجربہ کار لوگوں کا مجموعہ ہوگی، جبکہ مریم اورنگزیب اور دیگر خواتین مریم نواز کی معاونت کریں گی. یہ وہی فروٹ چاٹ ہوگی جو انہوں نے رمضان میں بنا کے دکھائی تھی. ہاں انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی کیا شرائط ہوتی ہے، ویسے اس کے اوپر مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے ویڈیو کی تھی، مسالہ چھڑکا تھا مریم اشارہ کیا تھا مریم، پھر انہوں نے وہ مسالہ چھڑکا. آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد مفت بجلی دینے کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کے اس کے اوپر کرنا ہے. یہ جو مفت بجلی والی سوال ہوا تھا نا، یہ ایسے نہیں ہوا. اس وقت پاکستان کی گزشتہ سال کے بلز آپ لوگوں کو یاد ہے،
جی اس دفعہ کے گیس کے بل آپ کمپیریزن کر لیں، اپنا استعمال دیکھیں، جنوری 2023 میں کتنا تھا اور جنوری 2024 میں کتنا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں محسن صاحب آفس میں، انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال جنوری میں ان کا گیس کا بل آیا تھا 13,000، اس دفعہ 75,000 آیا ہے، 75,000 ان کو بل آیا ہے۔ اب میں اپنا نہیں بتا رہا، ورنہ میرا بھی لگ بھگ یہی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ایک گواہی لگی ہے۔ میرا 12,740 تھا بل، میرا اپنا جی جنوری 2023 کا، ہوں، اور 2024 میں 50,000 سے زیادہ ہے۔ ہاں تو میں تو ان کا بتا رہا ہوں، ان کا وہ 75,000 ہے۔ ان کا شاید میرا تو یوز بھی کم ہوا ہے، انہوں نے لاسٹ ایئر سے استعمال کم ہوا ہے، اور بجلی جو گیس کا بل ہے وہ تقریباً 4 گنا ہے۔ میں نے انہیں پتہ کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا وہ جو جوک بنا ہوا تھا نا کہ کیا جہنم کی آگ کو پائپ ادھر سے دیا ہوا تھا، آپ نے واقعی دیا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ جو ہے انہوں نے جانے سے پہلے بڑھائی تھی، پھر گرمیوں کے دوران بھی گیس بڑھنے کی خبریں آتی رہیں، پھر اس وقت جو ہے نگران نے بڑھائی، نگرانوں نے 2 مرتبہ بڑھائی ہے، اور پھر ابھی اور مزید جو ہے وہ اناؤنس کر کے چلے گئے۔ ہاں اناؤنس کر رہے ہیں۔ اچھا پھر یہی آپ کی صورتحال دیکھیں وہاں پہ بھی ہوگی۔ جو بجلی ہے، بجلی انہوں نے جاتے ہوئے جو بڑھائی تھی، اس کا جو امپیکٹ اب آئے گا مئی اور جون کے جو بلوں میں آئے گا وہ بڑا بھیانک ہوگا۔ اور یہ وہی آج آپ ان سے سوال کر لیں گے سستی بجلی، آپ نے کہا تھا سستی بجلی دیں گے، کون سی سستی؟ شباز شریف صاحب نے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے سولر کا فری کا بھی کہا ابھی تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ابھی آپ دعا کریں کہ سولر بجلی پینل آئے، فری دینے ہیں۔ ابھی آپ یہ دعا کریں کہ بجلی آئے۔ سستی کی بات اور بحث تو بعد میں ہوگی، اور یہ اگر زیادہ آ گئی، پوری آ گئی، تو پھر تو بجلی کا بل آپ سوچ لیں گے کتنا آئے گا، اور آپ کی پروڈکشن کیسے ہوگی، یہ ایک علیحدہ سے سوال ہے۔ یہ جتنے پرومسز کیے تھے میاں صاحب نے آنے سے پہلے، جو کہانیاں سنائی تھی نا لوگوں کو کہ 2017 تو آ گئی اب آپ کی حکومت، یہ عذر اور یہ کہانی نہیں ہے۔ کم از کم آپ مریم کو ڈسون نہیں کریں گے، جیسے وہ شباز شریف کو ڈسون کرتے تھے نا، یہ شاہدہ خان عباسی کو ڈسون کرتے تھے، مریم کو نہیں اب ڈسون ان کو کر سکتے۔ ڈسون بھی نہیں کر سکتے، اب وہ وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا، گھمائیں وہ موٹر وے، تو میرے خیال میں وہ سیاست سے بالکل بنائیں، پیچھے چلے جائیں وہ گے۔ جہاز اڑائیں وہاں سے، جس شہر سے انہوں نے جہاز اڑائے تھے اپنی الیکشن کیمپین میں، جہاں جہاں انہوں نے کہا تھا کتنے روپے کی، 5 روپے کی روٹی کہیں جی تھی، 2 روپے، ہاں 2 تو روپے کی 2 روٹی۔ روپے کے اوپر روٹی لے کے آئے۔ بجلی کا بل وہ کہتے تھے کہ جن کا 1000 آتا تھا 13,000 سبزیاں 10-10 روپے کلو، مجھے تقریریں تو ان کی یاد ہاں تو 13 یار آپ بہت غور سے سنتے تھے، میں اتنی غور سے سنتا نہیں، نہیں۔ ہمارا کام ہے نا۔ تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کہانی بس وہی کی ہے، لوگوں کو لطیفہ دوبارہ نہیں سنانا، واقعہ دوبارہ نہیں سنانا چھوٹے بھائی کا کلندر کا کہ وہ نہیں سنا دے، مزہ آ جائے گا۔ جیسے اس نے کہا تھا نا، جیسے اس نے کہا تھا، تو اسی طرح انہوں نے بھی کہہ دیا، ہنس کے دکھا دیا۔ اسٹول کدھر ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں کہ کدھر ہے، کون سی بجلی، کون سی سستی بجلی۔ تو یہ صورتحال جو ہے بیسیکلی وہ بن رہی ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ ان کی فرسٹ اننگ ہے پارلیمنٹری، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ان کا پہلا خطاب سنیں، اور پھر ان کے دور میں جو اقدامات ہوتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب پولیس، پھر تنقید کرنے والے جو لوگ انہوں نے ہیں، پہلا نوٹس لے لیا، ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ ٹیکسلا میں ایک واقعہ تنقید ہوا، کرنے والوں کے اوپر اور کیا ان کی پالیسی ہوتی ہے، اور بلاول کیسے حلف اٹھانے کے بعد وعدہ پورا کریں گے کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، ہم وہ نہیں ہیں جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، سب سے بڑا امتحان وہ اب ہوگا۔ نہیں تو وہ نہ وہ کہیں گے کہ ہم حکومت میں تو نہیں بیٹھے، حکومت میں تو حصہ ہیں، وزارتیں بھی حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، they cannot run away بہت from بڑا it۔ چینل ہے، تو بہت بڑا let's see چینل۔ کہ کیا اس میں سے نکلتا ہے بھائی۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔